अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुनकिरीन सुन्नत और मुनकिरीन अहादीस के जो मुख्तलिफ सुन्नत के हवाले से इतराज़ात, शुबहात और हमले हैं, उनमें से सबसे बड़ा इतराज़ और सबसे बड़ा शुबा और बड़ा हमला सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से। और इनके हवाले से मुस्तशरिकीन ने और मुनकरीन सुन्नत ने मुख्तलिफ़ किस्म के इश्कालात, मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात जो हैं वो उठाए हैं और एतराज़ात किए हैं। इस वजह से हमारे मौजू का ये बुनियादी हिस्सा है और इस पर हम इंशाल्लाह मज़ीद एक लेक्चर इसका हमारा इंशाल्लाह इस पे होगा। तो इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे तफसील से, क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन रावियान हदीस में से हैं कि जिनसे बकसरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मरवी है, और इसी वजह से ज़्यादा शुबहात इन्हीं के हवाले से पैदा किए जाते हैं और उठाए जाते हैं। तो गुज़श्ता लेक्चर के आखिर में जो महमूद अबू रैया है, जो कि मिस्री थे और उन्होंने बाकायदा दो किताबें भी लिखी, अदवाउन अला सुन्नतिल मुहम्मदिया और एक दूसरी किताब जो है उसके अंदर उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़्यादातर एतराज़ात किए और ज़्यादातर इश्कालात इन्हीं के हवाले से उन्होंने जो है वो पैदा किए हैं। तो हम इंशाअल्लाह तफसील से शुरू से लेकर उनके जो एतराज़ात सैयदना अबू हुरैरा के नसब के हवाले से, उनके नाम के हवाले से जो एतराज़ात हैं, इंशाअल्लाह हम वहाँ से शुरू करेंगे और आखिर तक जो भी उनके हवाले से एतराज़ात हैं इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो एतराज़ किया जाता है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, वो उनके नसब पर है। उनके नाम, कुनियत और नसब वगैरह के हवाले से जो एतराज़ महमूद अबू रैया और भी कई लोगों ने किया है, वो कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मारूफ साहबी नहीं थे, ना नसब में ना हसब में, और ना ही इनका कोई नाम पता है और ना ही इनके वालिद का कोई नाम पता है। यानी वो कहते हैं कि लोगों ने इनके वालिद और इनके नाम के अंदर बहुत लंबा चौड़ा इख्तिलाफ किया है और इनका कोई ख़ानदान भी मारूफ नहीं था। एक गैर मारूफ शख्सियत है, वलियाज़ु बिल्लाह, ये आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। वो कहते हैं कि ये एक गैर मारूफ शख्सियत है, और गैर मारूफ शख्सियत से आप कैसे इतनी ज़्यादा रिवायात लेते हैं और 5373 के करीब अहादीस उनसे मरवी हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक मारूफ गैर मारूफ शख्स जो है वो इतनी ज़्यादा रिवायात बयान करे नबी अलैहिस्सलाम से, जबकि इसके मुकाबले में जो मारूफ हस्ब व नसब में सहाबा इकराम थे उनसे हदीस की तादाद बहुत कम है। तो ये एक एतराज़ है जो हकीकत में जो है वो एतराज़ बनता नहीं लेकिन बनाया गया है। तो ये जो एतराज़ है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु गैर मारूफ थे हस्ब व नसब में और उनके नाम में लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है, इसका क्या जवाब है? तो इसके अंदर कई एक जवाबात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि किस किताब में या किस मुहद्दिस से, किस इमाम से और किस उसूल के तहत, यानी तुम ये कह रहे हो कि गैर हस्ब नसब में गैर मारूफ और नाम में इख्तिलाफ होना ये रावी पर जरा का सबब है, ये रावी पर जरा का सबब है। तो ये किसी ज़ाब्ते और किसी कायदे में नहीं है कि अगर कोई शख्स उसके नाम में इख्तिलाफ पाया जाए या वो हस्ब नसब में कोई इतना ज़्यादा मारूफ ना हो तो ये उसकी दीनदारी पर असर अंदाज होता है या उस पर ये जरा का सबब बनता है। जितनी जरो तादील की किताबें हैं आप उठा लें, मुहद्दिसीन आइम्मा के अक़वाल पढ़ लें, आप सारे दुनिया के उसूल और कायदे ज़ाब्ते पढ़ लें, तो आप ये बताएं कि किस जगह ये लिखा हुआ है कि रावी के नाम में इख्तिलाफ या उसके हस्ब व नसब का ज़्यादा मारूफ ना होना ये उसकी रिवायत पे मुअस्सिर है या उसकी अदालत पे मुअस्सिर है या उसके हिफ्ज़ व इत्क़ान या उसके ज़ब्त पे मुअस्सिर है या उसके ज़ब्त पे मुअस्सिर है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया के किसी ज़ाब्ते में नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो शख्स जो है उसके अगर नाम में इख्तिलाफ हो या उसके हस्ब व नसब उसका गैर मारूफ हो तो ये उसके लिए काबिल जरा है या काबिल तनकीद है। और वैसे भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई अकेले तो नहीं थे कि जिनके नाम में इख्तिलाफ है, और कई सहाबाई कराम में ऐसे सहाबा हैं जो कुनियत से मशहूर थे और उनके नामों में इख्तिलाफ है, और बाज़ के नामों में इख्तिलाफ है और बाज़ के नाम जो हैं वो गैर मारूफ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आप किसी मुसलमान से पूछ लें तो शायद ही कोई चंद एक उलमा के अलावा अवाम में तो कोई नहीं जानता होगा कि उनका नाम क्या है। अबू बकर कुनियत से मारूफ थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضرت ابو دجانہ، ابو قتادہ، ابو دردا۔ حضرت ابو دردا کا نام وہ امیر ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ اس کے علاوہ یعنی آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ کرام میں ایسے صحابہ آپ کو ملیں گے کہ جو کنیت سے مشہور ہوئے، صحابیات بھی کئی ایسی ہیں، لیکن ان کے نام کے اندر یا تو اختلاف ہے یا پھر جو ہے وہ ان کا نام غیر معروف ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے نام میں اختلاف ہے اور وہ کنیت سے مشہور ہو گئے تو کیا ہم ان کو صحابیت سے نکال دیں گے، صحابہ کی سب سے نکال دیں گے، اور ہم کیا ان کی روایات کو رد کر دیں گے اس بنیاد پر کہ چونکہ ان کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ تو یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو رد کر دیں، یہ بنیاد بنا کر۔ آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ فضیلت حسب و نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے، بلکہ فضیلت تو جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور علمی درجہ اور علمی مقام جو ہے وہ حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ تو حفظ و اتقان اور علمی درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ نچلے خاندان کا ہے اور وہ حفظ و اتقان اور علم میں بہت آگے ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں علمی اعتبار سے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، چونکہ اس کا حسب و نسب کوئی معروف نہیں ہے۔ تو کسی کے علمی مقام و مرتبے پر اس کا حسب و نسب معروف ہونا یہ جو ہے وہ اس کو زیادہ نہیں کرتا، اور حسب و نسب کا غیر معروف ہونا یہ اس کے علمی مقام و مرتبے کو کم نہیں کرتا۔ لہٰذا کس بنیاد پر پھر یہ نکات اٹھائے جاتے ہیں اور کس بنیاد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ان کا حسب و نسب جو ہے وہ معروف نہیں تھا اور ان کے نام کے اندر جو ہے وہ اختلاف موجود ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں ہم اصل پوائنٹ کی طرف کہ ان کے نام میں اختلاف کیوں ہے، ان کے نام میں اختلاف کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، اور جس چیز سے انسان مشہور ہو جاتا ہے بچپن میں، بڑا ہو کر بھی زیادہ وہی اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ چیز، وہ لقب ہو، کنیت ہو یا نام ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ نام ہی ان کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بسا اوقات اس کی کنیت اور اس کا لقب لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے، اور کبھی کچھ لقب سے معروف ہو جاتے ہیں اور نام اور کنیت کو لوگ نہیں جانتے، اور اسی طرح کبھی جو ہے وہ کنیت سے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کے نام اور دیگر چیزوں کو لوگ نہیں جانتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی کنیت سے پکارے جاتے تھے اور کنیت سے مشہور تھے، اور لوگ انہیں کنیت سے سارے جانتے تھے۔ جب ابو ہریرہ نام بولا جاتا تھا کہ ابو ہریرہ، تو سارے صحابہ سمجھتے تھے، اور صحابہ میں مشہور تھے صحابی، اگرچہ وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 4 سال گزارے ہیں۔ 4 سال کوئی کم تو نہیں ہے، 4 سال کا عرصہ، 5 سال، 4.5 سال کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہے، کوئی تھوڑا نہیں ہے یہ۔ اور جو 4 سال وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں وہ لازم و ملزوم رہے اللہ کے نبی کے ساتھ، کبھی جدا نہیں ہوئے، سفر حضر کے اندر ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو 4 سال مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا اور سفر اور حضر میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ کوئی تھوڑی صحبت تو نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑی صحبت تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جب بھی صحابہ کرام کے ہاں کوئی ابو ہریرہ نام بولتا تھا تو سارے جانتے تھے کہ ابو ہریرہ کون ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ جب ابو ہریرہ نام بولا جاتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو ہریرہ کون ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اگر یہ کہوں کہ جتنے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین مشہور ہیں ان سے شاید زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو، زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث ان سے بکثرت مروی ہیں، اور صحابہ میں بھی مشہور تھے، تابعین میں بھی مشہور تھے، ائمہ میں بھی۔ جیسے صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بعض مسائل میں فتویٰ لیا کرتے تھے، اور تابعین ایسے وہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی بعض چیزیں جا کر پوچھا کرتے تھے اور ان سے بھی جا کر سوالات کرتے تھے۔ تو بچپن سے جس سے کوئی مشہور ہو جائے وہ زیادہ اس کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں اس کے اندر کہ اگر اس کا نام معلوم نہیں یا اس کے نام میں اختلاف ہے اس کا مطلب کہ ہم اس شخصیت کا انکار کر دیں گے یا اس کے علم کا انکار کر دیں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی بات اس پہلے اعتراض پر جو جواب میں ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے اختلاف جو ہے وہ 3 ناموں کے ارد گرد زیادہ معتبر ہے، یعنی اور بھی نام علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ اختلاف یعنی زیادہ اقوال جس میں ہیں وہ 3 نام ہیں، عمیر، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اور ان میں سے بھی علماء نے باقاعدہ بعض دلائل کی بنیاد پر عبد الرحمن کو ترجیح دی ہے، عبد الرحمن بن صخر اس کو ترجیح دی انہوں نے۔ تو بہرحال ترجیح نہ بھی ہو تو نام نہ بھی معلوم ہو تو
ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کے اندر تو ویسے بھی یہ استثناء موجود ہے کہ صحابی کے نام کا پتہ نہ بھی ہو، بس اتنا اگر آ جائے ان رجل من اصحاب رسول اللہ ان امرات من الصحابہ، کہ عورت کسی سے صحابیات میں سے یا مرد کسی صحابہ میں سے اس سے روایت ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ تمام ائمہ جرح و تعدیل کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابی کا نام یعنی اس کا نام اگر غیر معین ہے یا معروف نہیں ہے تو وہ اس کی صحبت پر، اس کی روایت پر مؤثر نہیں، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ اور اس اجماع کو باقاعدہ حافظ ابن حجر نے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، اور بھی کئی جنہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام پر کتابیں لکھی ہیں، صحابہ کرام کی معرفت اور ان کے تعارف پہ، ان سب نے یہ بات نقل کی ہے کہ تمام محدثین اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، چونکہ جن کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں کر دیا ہے، ان کو مزید تزکیے کی ضرورت نہیں ہے محدثین کی طرف سے یا کسی اور امام کی طرف سے کہ یہ سکہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان کے تزکیے تو خود اللہ نے کر دیے، ان کے تزکیے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیے۔ جب کوئی شخص جو محدثین اور ائمہ کے ہاں صحابی ہونے کی شرط ہے اس کے مطابق اگر وہ صحابی ہے اور اس کی صحبت ثابت ہے تو اس کے نام وغیرہ کا کوئی اثر نہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ صحابی ہے تو صحابی ہے بس۔ تو یعنی جو تعریف کی جاتی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے جائے، اور حالت ایمان میں جو شخص بھی اس حالت میں دنیا سے گیا ہے تو وہ صحابی کہلائے گا، اس کے نام کے اندر کوئی چیز اس کی صحبت پہ اثر انداز نہیں ہوگی نام میں سے۔ نمبر 5، یہ بھی غلط ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب غیر معروف تھا، یعنی یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ ہم اس ترتیب کے ساتھ جواب دیں گے، ہم کہیں گے کہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب و نسب میں کوئی غیر معروف تھے، یہ بھی غلط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسی ہیں، اور دوس قبیلہ جو ہے یہ یمن کے معروف قبائل میں سے ایک قبیلہ اور بڑا قبیلہ ہے، اور بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقاعدہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے اور بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کے چچا کا، ان کے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں۔ تو دوس قبیلہ جو ہے یمنی قبائل میں، اور یمن اصل عرب ہے، آپ جانتے ہیں یمن اصل عرب ہیں، یمنی جو قبائل ہیں یہ اصل عرب ہیں، وہاں سے اصل عرب کا آغاز ہوا ہے۔ تو اگر یمنی غیر معروف ہیں، یمنی قبائل اگر غیر معروف ہیں تو پھر معروف کون ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا۔ حتیٰ کہ جو قریش ہیں ان کا آغاز بھی وہاں یمنی قبائل سے ہوا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہوا تھا وہ یمنی خاتون سے ہوا تھا نا، اور یمنی خاتون سے پھر جو ہے وہ عرب بنے، اور اس سے آگے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اگر ان کو نکال دیا جائے تو عرب کا تو اصل ہی عرب کی ختم ہو جاتی پھر اس طرح۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف قبیلے، دوس قبیلے سے تھے، اور اس سے کوئی اکیلے نہیں تھے، یہ اور بھی صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ یا عمر بن واثلہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں، جو سب سے بالاتفاق جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں صحابہ کرام میں سے، وہ حضرت ابو طفیل ہیں، ابو طفیل عمر بن واثلہ الدوسی، بعض عامر کہتے ہیں بعض عمر کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی جو ہیں تقریباً ایک قول کے مطابق 107 میں، ایک قول کے مطابق 109، ایک قول کے مطابق 10 ہجری میں، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ صحابی بھی بڑے معروف صحابی ہیں اور سب سے آخر میں فوت ہونے والے، اور جن صحابہ کرام نے بھی، جن علماء نے بھی صحابہ کرام پر لکھا ہے انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے حضرت ابو طفیل کا، کہ یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ تو یہ صحابی بھی معروف تھے، اور یہ دوس قبیلے سے، دوسی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوس قبیلے سے تھے۔ تو یہ دعویٰ بھی غلط ہو گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا قبیلہ جو ہے وہ غیر معروف تھا اور حسب و نسب ان کا غیر معروف تھا، یا ایسی کوئی بات ہے، تو یہ بھی بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے صرف کھانے پینے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور یہ اس دن جو میں نے اعتراض ذکر کیا تھا لیکچر کے آخر میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے رہتے تھے، کہ نبی علیہ السلام کو لوگ صدقہ کر دیں یا کوئی چیز دے دیں تو ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر لیں اس بہانے سے،
یعنی وہ صرف کھانے پینے کے لیے رہتے تھے، اور جو شخص کھانے پینے کے لیے رہتا ہو اس کو کیا لگے حدیث کے ساتھ اور روایت کے ساتھ۔ تو اب چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، تو اس وجہ سے اب انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ چیزیں یعنی بنا کر یعنی لگا دیں اور منسوب کر دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ انہوں نے کچھ سنا نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ سنا نہیں ہے، بس یہ اپنی طرف سے انہوں نے جھوٹ اور چیزیں بنا کر نبی علیہ السلام کی طرف والعیاذ باللہ یہ منسوب کر دی ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ ہم اس پہ جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ جو محمود ابو ریہ ہے، ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں کہ اس نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا لکھا ہے۔ اس دن میں نے اگرچہ ذکر کی تھی، لیکن پھر بھی بہرحال اس کو دوبارہ ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا چلیے جی، تو کیا کہتے ہیں محمود ابو ریہ اپنی کتاب میں اضواء علی سنت المحمدیہ میں لکھتے ہیں، سبب صحبتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ابو ہریرہ صریحا صادقا فی الابانۃ عن سبب صحبتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ان کا نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا سبب جو ہے، اس میں ابو ہریرہ صریح اور صادق تھے، واضح طور پہ انہوں نے اپنی صحبت کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سبب ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فلم یقل، نہیں انہوں نے کہا کہ انہ صاحبہ للمحبۃ والہدایہ، کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو ہے محبت کی وجہ سے یا ہدایت کی وجہ سے، عبارت میں غلطی ہے، اصل میں گول تا کے ساتھ ہے ہدایہ جی۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی وہ محبت اور ہدایت رہنمائی کے لیے نہیں رہتے تھے، کما کان یصاحب غیرہ من سائر المسلمین، جیسا کہ دیگر مسلمان صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ہدایت اور محبت کے لیے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کا مقصد یہ نہیں تھا، والعیاذ باللہ۔ وانما قال، اور سوائے اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہ قد صاحبہ، کہ بے شک انہوں نے تو صحبت اختیار کی ہے نبی علیہ السلام کی، علی ملء بطنہ، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، یعنی پیٹ بھرنے کی خاطر رہتے تھے۔ وفی حدیث، تو ایک حدیث میں ہے، رواہ احمد والشیخان، جسے احمد اور بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، عن سفیان عن زہری، سفیان بن عیینہ سے، وہ امام زہری سے، وہ عبد الرحمن ابن العارج الہرمز، عبد الرحمن العارج یعنی ہرمز سے، عبد الرحمن بن ہرمز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، انی کنت امرأ مسکینا، کہ بے شک میں ایک مسکین آدمی تھا، اصحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملء بطنی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتا تھا پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھرنے پر۔ آپ ذرا الفاظ دیکھیں، الا ملء بطنی اور ملء بطنی اور لی ملء بطنی، فرق ہے دونوں میں۔ لی ملء بطنی نہیں کہا، الا ملء بطنی کہا ہے، یعنی پیٹ بھرنے پر۔ وہ روایت مسلم، اور مسلم کی یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اخدم رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا پیٹ بھرنے کی وجہ سے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لشبع بطنی، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ محمود ابو ریہ کی عبارت ہے، یہ محمود ابو ریہ کی عبارت ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری مسلم کے الفاظ میں یہ نہیں ہے اصحابو، اصحابو کے الفاظ نہیں ہیں جیسا کہ محمود ابو ریہ جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں الزمو، الزمو او اخدمو، دونوں الفاظ ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لازم رہتا، یعنی آپ کی ملازمت میں رہتا اور آپ کی خدمت کرتا، یہ الفاظ ہیں، نہ کہ وہ ہیں جو اس نے جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو یعنی الفاظ کا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ جو انہوں نے کہا نا علی ملء بطنی او لشبع بطنی، تو یہ لشبع بطنی جو ہے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، لشبع بطنی یہ الفاظ ثابت نہیں، اگر ثابت ہوں گے بھی تو ان کو ہم علی ملء بطنی پر محمول کریں گے۔ لہٰذا محدثین نے بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کی تمام روایات کو جمع کر کے جو جواب دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اس عبارت کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہاں بڑا باریک فرق ہے محمود ابو ریہ کی مراد سے اور محدثین جو اس سے مراد لیتے ہیں، اور ابو ہریرہ نے جو مراد لی ہے وہ کیا ہے، محمود ابو ریہ اس سے کیا مراد لیتا ہے، اس کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ تو محدثین نے اس کی جو یعنی اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یا معنی ذکر کیا ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا، یعنی آپ کے ساتھ جڑا رہتا، اور صرف اپنی خوراک پر اکتفا کرتا، اور صرف اپنی خوراک پر اکتفا کرتا، اس سے زیادہ کوئی مال جمع نہ کرتا، اس سے زیادہ کوئی مال جمع نہ کرتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو تجارت کھیتی باڑی وغیرہ میں مشغول کرتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو کھیتی باڑی میں مشغول کرتا۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ یہ ترجمہ کرنا یا یہ معنی کرنا کہ میں پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ ترجمہ کرنا
کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لازم و ملزوم رہتا اور صرف اپنے پیٹ بھرنے پر اکتفا کرتا، یعنی صرف اپنی خوراک جو ہے ضرورت کی اس کو پورا کرتا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی سر ہے شیخ۔ کیا فرق ہے؟ سر پہلے ایک میں مقصد صرف کھانا کھانا ہے، دوسرے میں ضرورت کے تحت کھانا کھانا ہے۔ جی، تو مقصد یہ ہے کہ محمود ابو ریا اور جو مستشرقین وغیرہ مراد لیتے ہیں اس حدیث سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی اللہ کے نبی کے ساتھ پیٹ بھرنا تھا۔ حالانکہ ابو ریرا کا یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ضرورت کے مطابق اپنی خوراک پوری کرتا تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، میں کوئی کاروبار تجارت اور ان کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا تھا، یعنی صرف حدیث سننے کے لیے میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا، اور میرا مقصد حدیث سننا تھا، اور صرف میں اپنی ضرورت کے لیے اپنا کھانا یعنی اپنی خوراک کا بندوبست کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے ہی کھاتا تھا، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ مطلب الا مل ابتنی، یعنی صرف اپنے پیٹ بھرنے تک، اپنے پیٹ بھرنے پر اکتفا کرتا تھا میں، کچھ زیادہ محنت، زیادہ تجارت، زیادہ کاروبار نہیں کرتا تھا، میں مال جمع نہیں کرتا تھا، مال جمع نہ کرتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو تجارت اور کھیتی باڑی وغیرہ میں مشغول کرتا تھا، جیسے باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے آپ کو کھیتی باڑی اور دیگر کاموں میں مشغول کر لیتے تھے، تو میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں اپنے اسلام، ہجرت، صحبت کی بات نہیں کی، بلکہ اپنی ایک خوبی کا ذکر کیا ہے، اپنی خوبی ذکر کی ہے کہ وہ دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رہتے تھے۔ یہ در حقیقت انہوں نے اپنی کثرت حدیث کا عذر پیش کیا ہے، عذر یا جواب پیش کیا ہے، کیونکہ ان کے دور کے اندر بھی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں، تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا انہوں نے ذکر کیا، جو انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے تو یہ عذر پیش کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی سے کیوں بیان کرتا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے، اپنی تجارت کے لیے نکل جاتے، لیکن میں صرف اپنی ضرورت کی خوراک پوری کرتا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا، یہ اصل میں مقصود ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے ہی کھاتے تھے یا صحابہ کرام کے گھروں سے جا کے، باقاعدہ محمود ابو ریا نے یہ یہاں تک بھی خباثت کی ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں سے کھانا جا کے کھاتے تھے یا نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاں سے آپ کو آ جاتا وہاں سے وہ کھا لیتے تھے، یعنی انہوں نے ناؤز باللہ حضرت ابو ہریرہ کو منگتا بنایا کہ وہ یعنی لوگوں کے گھروں سے جا کے مانگتے تھے اور وہاں جا کے کھاتے تھے، حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ کی مراد یہ ہرگز نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں صرف اپنی خوراک تک محدود رہتا تھا، اس سے زیادہ کوئی مال جمع نہیں کرتا تھا، اس سے زیادہ میں کوئی مال جمع نہیں کرتا تھا، جبکہ دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ تجارت وغیرہ کرتے تھے اور مال وغیرہ جمع بھی رکھتے تھے، تو میں ایسا نہیں کرتا تھا، صرف خوراک کی حد تک میں اپنی ضرورت کے مطابق رہتا تھا۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم یہ بات کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے کھا لیتے تو ان کے گھر کے لوگ کہاں سے کھاتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ شادی شدہ تھے اور باقاعدہ ان کی والدہ بھی تھیں، اور ان کا واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیں میری والدہ مسلمان ہو جائیں، تو والدہ کو بھی کیا مانگ کے کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کرتے تھے کچھ نہ کچھ محنت، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ یعنی مانگ کے کھاتے تھے یا ایسی کوئی بات ہے، صرف یہ کہ وہ اپنی خوراک اور ضرورت تک رہتے تھے بس، باقی زیادہ کوئی باغ دوڑ نہیں کرتے تھے تجارت اور ان معاملات کے اندر، بلکہ ان کا حرص زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سننا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، جس طرح آگے ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اگلے اعتراض میں، اس کے جواب میں۔ جو شخص بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات کو پڑھتا ہے، جو شخص بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات کو پڑھتا ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ معترضین کا دعویٰ بالکل اس کے متضاد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرص کو، ان کے حدیث سننے کے جو آپ سمجھ لیں کہ حرص ہے اس کو، اور ان کی حالات زندگی کو، اور حدیث یاد کرنے کا ان کا جو ذوق تھا، اور یہ یعنی نبی علیہ السلام کی ہر بات کو یاد کرنا، اور رات آدھی آدھی رات تک مطالعہ کرتے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کی اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ محمود ابو ریا جیسے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی کھانے پینے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرنے اور اس کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ان کا دعویٰ بالکل حضرت ابو ہریرہ کی حالات زندگی کے متضاد ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنے وقت کو حدیث رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا، وہ کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا اتنا عظیم عمل
قابل جرح اور قابل تنقید اور قابل ملامت ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ نبی کی احادیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات اور آپ کے اعمال کو اگر وہ جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے پر لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ دنیوی معاملات میں مشغول نہیں کرتا، تو کیا یہ قابل جرح ہے؟ کیا یہ قابل ملامت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. بلکہ ہم تو جب سیدنا ابو ہریرہ کے اس طرح کے واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمارے تو دل میں ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، ہماری نظروں میں نگاہوں میں تو ان کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. یہ منکر حدیث ہے جس کو چبھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ. یہ تو مستشرقین ہیں جن کو زیادہ ان سے درد اور تکلیف ہے. ہم تو الحمدللہ جب سیدنا ابو ہریرہ کی کثرت روایت کو سنتے ہیں اور جب ان کے ہر جگہ ہر صفحے ہر چند صفوں کے بعد ان کا نام سنتے ہیں تو ہمیں تو ہماری تو نگاہوں میں ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ملامت کریں یا ہم ان پہ تنقید کریں اس وجہ سے کہ ان سے روایات کیوں زیادہ ہیں اور وہ تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. ہرگز ایسا نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا ہر مسلمان کی نگاہوں میں جو مقام ہے وہ ان کی کثرت روایت کی وجہ سے، وہ ان کی کثرت روایت کی وجہ سے ہے. اور یہی وجہ ہے جس نے ان کو امت کی نگاہوں میں عظیم شخص اور بلند ایک جو ہے وہ امام بنا دیا ہے. اور اس وجہ سے علماء اور محدثین کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ امام الحفاظ و امام المحدثین ہے، امام الحفاظ اور امام المحدثین ہے اس امت کے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بنیاد بنا کے ان پہ تنقید کرنے لگ جائیں اور ان پہ جرح کرنے لگ جائیں جس کی کوئی ویلیو اور بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا جی، یہ دو اعتراض ہو گئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک اعتراض ان کے حسب و نسب اور ان کے نام کے حوالے سے، اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ ان کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کے سبب کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں جی پیٹ بھرنے کے لیے اور صرف کھانے پینے کے لیے تاکہ کچھ مل جائے، کوئی حدیث سننا ان کا مقصد نہیں تھا. یہ ہے وہ ہے. چلیں یہ ہو گیا. اب تیسرے اعتراض کی طرف جاتے ہیں. تیسرا اعتراض سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ جس میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں جو شروع سے لے کر ہجرت سے پہلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام. لیکن وہ تو ان میں سے تو کسی نے 1000 سے زیادہ حدیث بیان ہی نہیں کی، 1000 سے زیادہ احادیث انہوں نے بیان ہی نہیں کی. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ 7 ہجری سے 10 ہجری تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، یعنی 4 سال کا تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے، 5 سال کا. تو اتنے عرصے کے اندر وہ 5373 احادیث روایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے، وگرنہ اتنی حدیثیں کہاں سے لے کے آ گئے، اتنی حدیث جو ہیں وہ کہاں سے لے کے آ گئے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کوڑے بھی مارے تھے. یعنی ایک من گڑت قصہ لے کر انہوں نے ساتھ ایڈ کر دیا اپنی اس جو ہے وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے اس اعتراض کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کچھ من گڑت اثر جو ہیں وہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب کو ڈر لگا، گھبرا گئے کہ یہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو کوڑے مارے. انہوں نے کہا کہ تم زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو. اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو ہریرہ کو کوڑے بھی مارے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کو جھوٹا بھی کہا ہے، اور بعض صحابہ کرام نے ان پر تہمت بھی لگائی ہے جھوٹ کی. اور اس طرح کے وہ من گڑت واقعات اور اقوال لا کے ان پہ تنقید کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ جو ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ حضرت عمر نے ان کو کوڑے مارے کہ تم حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو اس پر، اور بعد نے کہا کہ ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن فی الحال آج ہم جس اعتراض پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں اور باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنی زیادہ احادیث بیان کیوں نہیں کرتے. یہ اصل میں ایک اعتراض ہے. تو اس کا ہم جواب جو ہے وہ تفصیل سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی راوی سے، کسی صحابی سے یا تابعی امام سے کثرت سے روایات وارد ہونا یہ اس کے حافظے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ کلیئر ہونی چاہیے. کسی بھی راوی سے کثرت سے احادیث کا وارد ہونا یہ اس کے حافظے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے جھوٹ کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے جھوٹ کی دلیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہم آتے ہیں اب اس طرف کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں، باقی جو ہیں صحابہ کرام انہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں بیان کیوں نہیں کی.
تو اس کے کئی ایک جوابات ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز شدت حرص ان کا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کرنے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو سننے کا حریص رہنا، ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اس کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی ہے، اور اس کی گواہی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ کہاں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہو قال، انہوں نے کہا، قیلا کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ کون لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا آپ کی شفاعت کا قیامت کو، یعنی وہ کون سا شخص سعادت مند ہے جس کو قیامت کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تیرے علاوہ اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے آپ کے اندر یہ حدیث سننے کا حرص اور طمع دیکھا ہے، اس سے مجھے یقین تھا کہ آپ سے پہلے مجھ سے یہ اس شفاعت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ زبان نبوت سے گواہی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث صرف ابو ہریرہ روایت نہیں کرتے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہے ہیں، کیونکہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ابو ہریرہ نے اپنی طرف یہ یعنی یہ چیز بنا کر نسبت کر دی تاکہ وہ اپنے آپ کو بری کر سکیں جھوٹ سے اور ان چیزوں سے، اور کہہ سکیں کہ میں تو بڑا حریص تھا، اور یہ اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لقد ظننت، تحقیق میں نے یقین کیا، کیونکہ ظن بمعنی یقین بھی آتا ہے، ظن بمعنی یقین بھی آتا ہے۔ تو یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اللہ یسألنی، کہ نہیں سوال کرے گا مجھ سے، ان ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں کوئی ایک، اول من کا، تجھ سے پہلے کوئی، یعنی سب سے پہلا تو ہی ہوگا جو تم سے سوال کرے گا۔ لما رأیت، اس وجہ سے کہ جو میں نے دیکھا، من حرصی کا، آپ کا حرص، علی الحدیث، حدیث پر، یعنی حدیث سننے پر۔ اسعد، پھر آپ نے وہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ سعادت مند لوگوں میں سے میری شفاعت کا یا میری شفاعت کے ذریعے وہ شخص ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، خالصا من قلبہ، خلوص نیت سے، دل سے، او نفسہ، یا یعنی اپنے نفس کے خالص، یعنی خالص نیت سے جو شخص یہ کلمہ توحید پڑھ لے گا، اسے میری شفاعت جو ہے وہ حاصل ہوگی، یعنی شرک کرنے والا نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان نبوت ہے، اس سے یہ گواہی مل گئی کہ ابو ہریرہ حدیث سننے کے حریص رہتے تھے، اور ہمہ وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کب منہ ہلے اور آپ کو ارشاد فرمائیں، اور ابو ہریرہ اس کو جو ہے وہ یاد کر لے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور آپ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم باری باری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے، کبھی میں آ جاتا تھا، اور پھر میں جب میرا ہمسایہ یعنی جو اس کا جو کام ہوتا تھا وہ کرنے کے لیے باری باری ہم آتے تھے، یعنی کبھی میں حدیثیں سنتا تھا اللہ کے نبی سے اور میں چلا جاتا، پھر میرا ہمسایہ آ جاتا، میں اس کا کام کرتا، پھر جو ہے وہ آگے سے حدیثیں سنتا۔ اس طرح صحابہ کرام باری باری جو ہیں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک دن اللہ کے نبی سے جا کر تم نے سننا ہے، دوسرے دن میں نے سننا، اس طرح کر کے۔ اب ان کے لیے جو مجلس میں وہ رہے ہیں وہ تو سن لیا، لیکن جن مجالس میں وہ نہیں رہے، جو تجارت کرنے والے تھے، جو مطلب کہ اپنی باغوں میں مشغول رہتے تھے، اب صاف ظاہر ہے کہ ان سے بہت ساری چیزیں فوت ہو جاتی تھی، رہ جاتی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی نبی علیہ السلام سے جدا ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو جتنی زیادہ نبی علیہ السلام کی ملازمت میں کوئی رہے گا اور آپ سے جدا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ اس کے پاس علم حدیث ہوگا، یعنی گویا کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ہر روایت کو، ہر بات کو، ہر واقعے کو، ہر آنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی کے تعامل کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور جو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، صاف ظاہر ہے اس سے بہت ساری چیزیں 4 یا 5 سال کے اندر جو کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی چلا جائے کبھی آ جائے، اس سے کتنی چیزیں فوت ہو جائیں گی۔ آپ ہی دیکھ لینا کہ ایک کلاس اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو کتنی چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مضبوط حافظہ،
یہ ایک بنیادی وجہ تھی ان کی کثرت روایت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بہت زیادہ دیا تھا، اور حافظہ دیا تھا اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھے۔ کیسے معجزہ تھے؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے جب حدیثیں سنتا تھا، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے جب حدیث سنتا تھا تو میں بسا اوقات بھول جاتا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اپنی جولی پھیلائیں، تو میں نے اپنی جولی پھیلائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ دونوں ایسے میری جولی کے اندر کیے، کچھ پڑھ کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ میری جولی کے اندر ایسے یعنی ان کو الٹا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے نبی کی زبان سے جو بھی سنا ہے اس کے بعد کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں بولا اس کو۔ اور ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جولی کرے اور میں اس کو جو ہے وہ اس کو کچھ دے دوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی جولی پھیلا دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ ایسے کر کے کچھ پڑھا اور ان کو میری جولی کے اندر ایسے انڈیل دیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیز سنتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا اور کبھی نہیں بولتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کثرت روایت راوی کے قوت حافظہ پہ دلالت کرتی ہے، نہ کہ اس کے جھوٹ بولنے پر یا کذاب ہونے پر والعیاذ باللہ دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر حدیث کے لیے فارغ کر رکھا تھا، حدیث رسول کے لیے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ رسول کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی سیدنا ابو ہریرہ، یہ اصل میں یہ جواب اس کا بھی بن سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے پینے کے لیے رہتے تھے، اس کا بھی جواب بن سکتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ درس حدیث دیتے رہے اور حدیث ہی پڑھاتے رہے اور حدیث کے ساتھ ہی جڑے رہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اللہ کے نبی کے ساتھ خالی پیٹ بھرنا ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد چھوڑ دیتے حدیث کو بیان کرنا، چلے جاتے ادھر ادھر، کچھ اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے، تجارت میں لگ جاتے۔ ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مال اکٹھا کریں، نہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی سیدنا ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے، جب تک زندہ رہے مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اور بہت لمبے عرصے تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں درس حدیث دیتے رہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اور سیدنا ابو ہریرہ کی وفات کب ہوئی؟ سیدنا ابو ہریرہ کی وفات جو ہے وہ تقریباً 59 ہجری میں یا 58 ہجری میں ہوئی۔ 58 یا 59 میں آپ اندازہ کریں کتنے سال کا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً جو ہے وہ 40 سال سے زیادہ عرصے تک مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جو صحابی 40 سال تک درس حدیث نبی کی وفات کے بعد دیتا رہا ہو، کیا اس سے ہم کہیں کہ روایات کم ہوں گی؟ جبکہ دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین امامت کے مسائل میں، امارت کے مسائل میں مشغول ہو گئے، امت کے مسائل میں مشغول ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ ادھر ادھر چلے گئے، دیگر شہروں کے اندر چلے گئے، ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ زیادہ شاگرد ان کے ہوں، زیادہ ان کو بیان کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے نبی سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، لیکن مصر چلے گئے، اور مصر لوگوں کے لیے سفر کرنا اس دور کے اندر بہت مشکل تھا۔ تو مدینہ میں تو سارے ہی آتے تھے، مکہ اور مدینہ کے اندر تو سارے ہی آتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حدیث کے لیے مکمل انہوں نے فارغ کر لیا تھا، اور وہ رات کو بھی حدیث کا مطالعہ اور مذاکرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو جواب ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بنتا ہے، چھٹا جواب بنتا ہے یا پانچواں، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صرف اللہ کے نبی سے نہیں بلکہ وہ دیگر صحابہ سے بھی سنتے تھے اور ان کو بھی اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام سے جنہوں نے حدیثیں سنی خود وہ بھی بیان کرتے تھے، اور ان کو سمیتوں کے ساتھ سمیتوں کے ساتھ بیان کرتے تھے، سمیت رسول اللہ او حدثنی رسول اللہ۔ لیکن جو دیگر صحابہ سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے صرف نبی علیہ السلام سے حدیث سننے کا حرص اور طمع نہیں کیا بلکہ دیگر صحابہ سے بھی اللہ کے نبی کی حدیث جمع کی۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ انسائکلوپیڈیا تھے حدیث کا، دیگر صحابہ سے بھی حدیث سنتے اور یاد کر لیتے تھے، جو کسی سے سنتے وہ آگے بیان کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ کئی صحابہ نے دوسرے صحابہ سے حدیث سن کر یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنی بلکہ کہا قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر جو ہے وہ تحقیق شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر سند کا سلسلہ
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوال سند کے بارے میں، بیان کرنے والے کے بارے میں، جیسے محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، کہ وہ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، رجال کے بارے میں، لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ واقع ہوا تو پھر پوچھنے لگ گئے کہ ہمیں اپنے مرد بیان کرو، یعنی رجال بیان کرو جنہوں نے تمہیں حدیث بیان کی۔ اسی طرح مزید بھی اس پہ جواب ہے۔ اس طرح ایک تو یہ جواب ہے، یعنی چھٹا یا ساتواں جواب آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قرب میں رہتے تھے، اور آپ کے ساتھ اکثر خلط ملط ہو کر رہتے تھے، اس وجہ سے زیادہ حدیث بیان کی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کتمان علم جو ہے اس کے ڈر سے حدیثیں زیادہ بیان کرتے تھے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اگر میں حدیثیں بیان نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کتمان علم ہو، اور کتمان علم جو ہے اس کی وعید آئی ہے کہ اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جو علم کو چھپاتا ہے اس سے پوچھا جائے تو بیان نہ کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان نہ کرنا اس کو کتمان علم سمجھتے تھے، ان کا ایک اجتہاد تھا، ایک ذاتی اجتہاد تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث کا رات گئے تک مذاکرہ کرتے تھے، حدیث کا رات گئے تک مذاکرہ کرتے تھے، اور رات کا اکثر حصہ جاگتے رہتے تھے حدیث کے مذاکرے اور مطالعے کے لیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر ملی، اور لمبی عمر یعنی ملنے کے بعد وہ مدینہ میں کافی دیر تک درس حدیث دیتے رہے، اور اس وجہ سے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور جس کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کی روایات بھی زیادہ ہوں گی، اس کی روایات بھی زیادہ ہوں گی۔ امام بخاری اور کئی علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 800 کے قریب ہے، یعنی اگر سارے شاگرد ان کے جمع کیے جائیں تو ان کے شاگردوں کی تعداد 800 کے قریب ہے، اور کسی صحابی کے شاگردوں کی تعداد 800 نہیں ہے، کسی صحابی کے شاگردوں کی تعداد بھی 800 نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک راوی سے 800 راوی مزید حدیثیں سنتے ہیں، اور پھر وہ 800 سے آگے پھر ہر ایک سے اگر 2 4 5 بھی سنیں، تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو ہے وہ کہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا، یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احادیث کا مطالعہ کرنا، پھر ان کو بیان کرنا، اور پھر ان سے کثرت سے لوگوں کا استفادہ کرنا، اور پھر آگے ان سے دوسرے لوگوں کا استفادہ کرنا، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر میں نے آپ کو وجوہات بتائی کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدنا علی، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، دیگر صحابہ کرام، تو دیکھیں اکثر ان میں سے امامت اور خلافت کے مسائل میں مشغول رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، یعنی ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت علی قاضی رہے، اور ان کے پاس قضاء کا عہدہ تھا، اور مشغول تھے۔ کچھ صحابہ کرام جنگوں میں زیادہ مصروف رہتے تھے، کچھ صحابہ کرام ان کا زیادہ یعنی ذوق وہ آپ سمجھ لیں کہ جہاد کا تھا، جیسے سیدنا خالد بن ولید ہیں، اس کے علاوہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، وہ زیادہ جنگجو تھے، تو جنگجو ان کا ذوق زیادہ جنگ میں تھا، اور وہ جنگوں میں جہاد میں زیادہ مصروف رہتے تھے، اور وہ تو مدینہ سے باہر ہی رہتے تھے اکثر۔ پھر کچھ صحابہ کرام جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کچھ شام میں چلے گئے، کچھ کوفہ میں چلے گئے، کوئی مصر میں چلے گئے، کوئی جو ہے وہ طائف میں چلے گئے، کوئی ادھر، مختلف صحابہ کرام ادھر ادھر جو ہے وہ بکھر گئے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی منتشر ہو گئے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ان شہروں کے اندر لوگوں کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، ان شہروں کے اندر لوگوں کا اتنا آنا جانا نہیں تھا کہ لوگ ان سے یہ تمام روایات، اور بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ حدیثیں بیان بھی نہیں کرتے تھے زیادہ، وہ حدیثیں زیادہ بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح حدیثیں زیادہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی منسوب نہ کر دوں جو آپ نے نہ کہی ہو، اس ڈر سے بھی بعض صحابہ کرام حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ جی ابو ہریرہ پھر کیوں نہیں ڈرتے تھے اس چیز سے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس وجہ سے نہیں ڈرتے تھے چونکہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور ان کو حدیثیں صاف ظاہر ہے جس کو یقین ہے کہ مجھے حدیثیں یاد ہیں وہ بیان کرے گا،
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں چونکہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو ان سے بعض حدیث ایسی صادر ہوئی ہیں جن میں وہ پہلے انہوں نے اور طرح بیان کی تھی، بعد میں انہوں نے اور طرح بیان کی، ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو یعنی حدیث انہوں نے بیان کی تھی جب صحیح تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن جب وہ بڑھاپے میں چلے گئے، آپ کو پتا ہے 100 سال کے قریب جا کے ان کی وفات ہوئی، تو اس وقت ان سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں حدیث کو بیان کرنے میں، تو وہ اور راویوں نے وہ بھی معلوم کر لی، یعنی ان کی پہلی روایات کے ساتھ جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے والی ٹھیک ہے اور اس کو ہم نہیں لیں گے، تو ایسا ہوا ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اس وجہ سے ان کو اس چیز کا مسئلہ نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے حدیثیں زیادہ بیان کرتے۔ تو بہرحال یہ چند ایک اسباب ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت سے احادیث روایت ہونے کی، نہ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بول کے گئے ہیں اور اتنی زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ من گڑت اپنی طرف سے بنا کے چلے گئے، بلکہ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ جو شخص ان اسباب پہ مطلع ہو جاتا ہے اور ان کو دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس بات پہ مطمئن ہو جائے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ احادیث جو ہیں وہ کیوں مروی ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔